बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का डिसाइफर बड़ा अहम है क्योंकि हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत ही अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। इन सब को आप जानते ही हैं, लिहाजा वक्त ज़ाय किए बग़ैर मैं चाहता हूँ कि आज हम जो जिन इशू से बात करना चाहते हैं उन पर हम बात करें। एक तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, उस पर बात करेंगे, फिर फ़लस्तीन के हालात जो चल रहे हैं वो हमारी तवज्जो का तालिब भी है, और फिर देखते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन जो यहाँ से जा रहे हैं या कोशिश हम कर रहे हैं उसमें क्या हिकमत अमली है हमारी, या क्या हम चाहते हैं अचीव करना। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी, शुक्रिया आपने दावत दी। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में थे कि नहीं? मैं अवामी जमहूरियत चीन में था। अच्छा। और उस वक्त बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा था शी जिनपिंग का, जिसमें मुझे एक पूरी दुनिया में से कोई 5000 लोग थे, जिसमें मुझे अवार्ड मिला, सिल्क रोड अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस। बड़ी मेहरबानी और बड़ा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके कायद आ रहे हैं पाकिस्तान 21 अक्टूबर को, तो आप जरा रुक जाएं यहीं पे उनके इस्तकबाल के लिए? नहीं, मेरा पहले का प्रोग्राम बना था। अच्छा। चाइनीज तो आपको पता है कि वो प्रोग्राम 6 महीने पहले का। तो आपको पहले से नहीं था कि नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं? मुझे इसका इल्म नहीं था। वो तो कई तारीखें आई, कई तारीखें गई। मुझे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हाईएस्ट लेवल से ये दावत आई थी, और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि पाकिस्तानी को जो पाक चीन दोस्ती जो सबसे अहम हमारा जुज़्व है हमारी खारजा पॉलिसी का, जो बुनियाद है, सतून है, उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत काविश और कोशिश कर सकूं। यानी आपकी माशाल्लाह बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन है। तो बाकी तो लाहौर में हजारों लाखों लोग थे, मौजूद थे। आपकी जो है अपने कायद से मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं उसके बाद अफ्रीका चला गया था, अंगोला। वहाँ मैं डेलीगेशन लीड कर रहा था, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अच्छा, माशाल्लाह। और साथ साथ कौन थे आपके? मेरे साथ से 4 मेंबर्स थे डेलीगेशन के। पीटीआई की तरफ से थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई सेनेटर अताउर रहमान साहब, और सेनेटर सादिया खाकान अब्बासी साहिबा जो शायद खाकान अब्बासी की हमशीरा है। तो वहाँ एजेंडा क्या था? वो जी, आई वाज लीडिंग द डेलीगेशन। उसमें हमने इश्यूज लाइक कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया, और पाकिस्तान का केस भी पेश किया, और उसमें पाकिस्तान को बड़ा सराहा गया, और इस्लामोफोबिया का इशू भी रेज किया। ओके, वेरी गुड। और 3 दफ़ा मुझे मौका मिला प्लेनरी को खिताब करने का, जो किसी और कायद लीडर के डेलीगेशन को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है और हमारा जो एक मौक़िफ़ है, हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ नहीं पेश होता, उसको पेश करना बड़ा ज़रूरी है, जिस मुकाम पर भी हो, जहाँ भी मौका मिले आपको। चाहे आपका सरकारी ओहदा ना भी हो, एब्सोल्युटली यू कैन कंट्रीब्यूट एज अ पाकिस्तानी। तो वो मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हवाले से जहाँ बात हो तो पाकिस्तान फर्स्ट। नहीं, वो तो हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं आपकी जो एफर्ट्स हैं पिछले कई सालों से, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आए हैं, और आज बल्कि मैंने जाना था, प्रोग्राम बनाया हुआ था, कल एक मीटिंग बुलाई थी। टाइम नहीं दे रहे आप? वो क्या मामला है? नहीं, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई थी मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल की। आप भी उसके मेंबर हैं? जी जी, तो दावत भी आई थी। अच्छा। तो मैंने पूरा प्लान बनाया था जाने का, फिर क्या हुआ? लेकिन अभी मुझे इत्तला मिली कि वो मुलतवी हो गया 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। वो सेशन। अच्छा। तो वो अगले हफ्ते होगा। तो फिर ये, अच्छा, इस वक्त चूंकि अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, 8 फरवरी को आज अनाउंस भी हो गई है जी, और ये एक अच्छा मेरा खुशाइंद बात है कि इलेक्शन बिल्कुल नोटिफिकेशन भी इशू हो गया। अब ऑब्वियसली शेड्यूल आएगा पूरा, जी पूरा जो होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, एक जनरल इंप्रेशन यही बन गया है कि जी अगले वज़ीर आज़म यही हैं। ये हम किस तरह चीज़ें इन्फर कर लेते हैं वक्त से पहले ही? देखिए ना, ये तो वो नजूमी जाने नहीं, मैं तज्जियाकार, मैं मुशाहिदा दे सकता हूँ। ठीक है। नहीं, आप तो देखें ना, आप सियासतदान भी तो हैं ना, और आपका उस पार्टी से ताल्लुक भी है। हाँ, लेकिन मैं तो आपसे तो हमें अंदर की खबर चाहिए। हाँ, अंदर की खबर तो मेरे ख्याल में वो फैसले इस्लामाबाद या पिंडी में होते हैं। अच्छा। उसका तो मैं नहीं बता सकता, मेरा कोई वो रसाई नहीं, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ना पिछली हुकूमत में ना, तो है ना। हाँ, लेकिन तो इसलिए मैं अपना मुशाहिदा दे सकता हूँ। मुशाहिद तो मुशाहिदा ही दे सकता है। मेरे ख्याल में इसमें यह था कि चूंकि मियाँ साहब को जब निकाला गया था 2017 में, वो एक सॉफ्ट कू के जरिए निकाला गया था, जिसमें उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, और उसमें उस वक्त की जुडिशरी भी शामिल थी, और उसके बाद फिर इलेक्शंस भी हुए, जिसमें मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काफ़ी लार्ज स्केल पर भी हुई। तो अब उसकी तलाफी
اب ہو رہی ہے 5-6 سالوں کے بعد, اور وہ جو کیسز بیسز سارے جو چیز تھے کئی. تو آپ کا خیال ہے کہ جو کنوکشن ان کی ہوئی تھی ایونس فیلڈ میں یا العزیزیہ ریفرنس میں وہ ٹھیک نہیں تھی؟ نہیں, میں اقامہ کی بات کر رہا ہوں. اقامہ کی بات کر رہا ہوں. اقامہ جو تھا جس بیسس پر ان کو لائف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, وہ میرے خیال میں وہ جاندار کیس نہیں تھا, وہ ایک سبب بنا, وہ ایک پریٹیکسٹ بنایا گیا ان کو باہر نکال. But what about other two cases? Other two cases تو میں نہیں کہہ سکتا اس کی لیگیلٹی یا کیا ہے, وہ تو I think چلتے رہے. لیکن یہ جو جس بیسس جو کور ایشو تھا وہ اقامہ بن گیا, جو JIT بنی پیناما کا, تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہوئی تھی. That was not a genuine case and that was used to ان کی وہ سافٹ کو کا ایک بنیاد تھی. تو آپ کا بھی بحیثیت مسلم لیگ کے ایک اہم رکن کے, آپ کا بھی اب اسیسمنٹ یہی ہے کہ our next prime minister, elected prime minister is نواز شریف صاحب؟ نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. نہیں, مطلب اسیسمنٹ آپ کی یہ ہے کہ نہیں؟ میرا تو مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ آپ پرائم منسٹر نہ بنے, پریزیڈنٹ بن جائے. یہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ناراض ہو جائیں گے آپ سے حضور. نہیں, میرے خیال میں اپنا, آپ نے کہا نا اسیسمنٹ اپنی دے دیں. یہ تو آپ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میاں صاحب واپس آئے ہیں 5 سال کے بعد. ٹھیک, یہ بدلا ہوا پاکستان, پاور سٹرکچر چینج ہو گیا. You think he is out of kilter? یہ جو پاکستان ہے, یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس میں ایک بڑا بیلنس تھا سول ملٹری ریلیشنز میں, یا اس میں کوئی, یہ ہائیبرڈ بھی نہیں رہا, یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے. مروا دیا. اچھا. میاں صاحب ادھر پرائم منسٹر 1990 میں بنے تھے. ٹھیک. اب اس زمانے میں, اب جو جنرل سٹاف ہے آپ کا, وہ اس زمانے میں کوئی کپتان ہوگا, میجر ہوگا, لیفٹنٹ کرنل ہوگا. 30 سال گزر گئے and he has been used to exercising powers. بڑے دبنگ طریقے سے, پاورفل چیف ایگزیکٹو جنہوں نے بڑے فیصلے کیے. کوئی موٹر وے بنا رہا ہے, نیوکلیر بام کا دھماکہ ہو رہا ہے, سی پیک چلا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب تو گزارا کر لیں گے ایسے ہائیبرڈ پلس سسٹم میں, اور شریفانہ طریقے سے وہ انہوں نے گزارا جیسے کیا 16-18 مہینے میں. میاں صاحب کے لیے میرے خیال میں دقتیں مشکلات ہوگی. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب 3 دفعہ ہو چکے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا. مطلب آپ ان کے چونکہ مزاج سے واقف ہیں اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں گراؤنڈ ریالٹیز, مزاج اور وہ سسٹم سے ورک کرنے کا. پرائم منسٹر تو آنے جانے چیز ہے, کئی آئے اور کئی گئے, آپ کو نام بھی شاید یاد نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ بن جائیں, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز. بٹ وہ فگر ہیڈ ہے کیا؟ نہیں, اینڈ پارٹی باس. اچھا, پارٹی باس از اے ویری بگ تھنگ. تو مطلب یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی جس میں پریزیڈنٹ مسلم لیگ کا ہو جائے, پرائم منسٹر جو پیپلز پارٹی سے ہو جائے. اسکرپٹ ہے وہ ہے ہنگ پارلیمنٹ اینڈ ویک کولیشن گورنمنٹ. اچھا, اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے. نہیں, میں جو آپ کی اسیسمنٹ یہی ہے. نہیں, آپ کی اسیسمنٹ یہی ہے. میرا مشاہدہ کہہ لیں, مشاہدہ. اچھا, مشاہدہ دیکھا نا, مشاہد حسین کا مشاہدہ یہ ہے کہ اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے. ہاں, تو جو اسکرپٹ جو ہے اس میں جو ہے, اگر اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے مشاہد صاحب, ضروری نہیں کہ اسکرپٹ از آلویز فالوڈ ٹو دی لیٹر, لیکن اگر لکھا جا چکا ہے اور کچھ میرا یہ تجزیہ کہہ لیں, مشاہدہ آپ کی اسیسمنٹ ہے جس طرح باقی لوگوں کی ہے, بے شمار لوگوں کی ہے. ہاں بالکل. تو جب نتائج آئیں گے تو کون ان کو مانے گا, یا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن مزے کی بات ہے باسط صاحب کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں اسکرپٹ ہمیشہ فالو نہیں ہوتی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. ٹھیک. مجھے یاد ہے 1988 میں صحافی تھا, میں نے جنرل حمید گل سے پوچھا کیا بنے گا. انہوں نے کہا جی وہ بے نظیر تو بلاک کر دیا ہم نے, وہ IJ بنا دی ہے, اور دیکھیں یہ ہوگا ہنگ پارلیمنٹ, وہ سچویشن ساری چینج ہوگی. تبھی میں ہوتا ممکنات. 1985 میں جرنلسٹ تھا, ایڈیٹر مسلم تھا, تو بڑی مشکل سوچ بچار کے بعد جنرل ضیاء الحق نے, ان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے, ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے چناؤ کیا کہ محمد خان جنیجو بہت شریف آدمی ہے, بیبا آدمی ہے, اور بڑا. 23 مارچ کو انہوں نے اوتھ لیا 1985 میں. میں بیٹھا ہوا تھا, یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو وہ ہے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے, وہاں انہوں نے جس طرح وہ انٹر کیا, وہ سوٹ پا کے, جیسے آپ نے بڑا اسمارٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اچھی ٹائی کے ساتھ, وہ آئے, اور میں نے کہا یہ تو شیروانی میں نہیں آیا. اور انہوں نے تقریر میں کیا کہا, ایک لفظ کہہ دیا جو اسکرپٹ میں نہیں تھا, کہ مارشل لا اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے. اوکے. مارشل لا اینڈ ڈیموکریسی کی ناٹ کو ایگزسٹ. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ جنیجو میں بھی ضیاء الحق سے ضیاء الحق. اچھا. اور وہ کوٹ ہوا بڑا نیوز میں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اسکرپٹ جو لکھا گیا ہے شاید چیزیں اس کے مطابق نہ ہوں؟ ہمارے ہاں بڑا عجیب بات ہے, جو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے نا, بڑا خوفناک ہوتا ہے.
جب ووٹر جا کے ووٹ دیتا ہے وہ پبلکلی جو بھی بات ہو وہ جو سیکرٹ بیلٹ جو وہ اپنا اس کا ایک ہی اختیار ہے نا ووٹر کا پاور اس کے بس کیا ہے بیچارے کے پاس عام آدمی کی بات کر رہا ہوں تو کچھ نہیں ہے وہی ہے کہ میں اپنی مرضی کا چناؤ کر سکوں اپنی پارٹی یا اپنے قائد جو بھی ہے ان کا تو وہ اٹ کین اسپرنگ اے سرپرائز. تو آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں ہماری اس وقت ملک میں ریاست میں کیا رجحان ہے کس پارٹی کی جانب سے ایمانداری کے ساتھ جواب میرا اپنا ویو ہے کہ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا زور ہے اس وقت میرا اپنا ویو ہے کہ اس وقت 3 میجر فورسز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور تینوں کا پاپولر بیس ہے مختلف علاقوں میں صوبوں میں اور جو میرا مشاہدہ کہہ لیں کہ اور تاریخ کا سبق بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ زور سے قانونی ڈکٹاٹ سے یا ڈنڈے سے آپ ختم نہیں کر سکتے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ فضا بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے دست شفا جس میں یہ سیاسی سٹیک ہولڈرز جو تینوں ہیں ان کو شامل کریں میاں صاحب کو نکالا گیا سافٹ کو میں واپس آ گئے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جتنی دیر ضیاء الحق تھا ٹھیک تھا the day ضیاء الحق was killed in the crash تو آپ نے دیکھا 3 مہینے بعد پیپلز پارٹی پاور میں آ گئی تو یہ جو پروسیس ہے تو میرے خیال میں بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ اس لیے بہت ضروری ہے اور دیکھیں نا آفٹر آل ایک پاور پولیٹیکل پاور بیس ہاں اگر ان کے خلاف سافٹ کو نہ ہوتا اور he was allowed to finish his term عمران خان تو وہ تو اس کو زیرو تھا ویسے ہی زیرو تھا تو لیکن جب وہ ان کو نکالا گیا تو اس میں وہ زیرو سے ہیرو بن گیا. تو آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے پاکستان ایک استحکام کی طرف جائے گا کوئی اسٹیبلٹی آئے گی جو سیاسی ہیجان کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ اس میں 2 چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں 2 فیکٹرز. ایک جو میں نے کہا ہے دست شفا ٹھیک ہے ہیلنگ ٹچ وہ آپ کو دینا ہوگا کیونکہ پاکستان میں تقسیم تضاد تصادم یہ 2 سال ہم نے ضائع کیے 2022 2023 کیا آپ نے اور کیا ہم نے کچھ نہیں زیرو ہم نے اچیو کیا اور ہم کہتے ہیں بڑی اچیومنٹ ہے ڈیفالٹ سے بچ کے کیا تو کچھ نہیں نا ہم نے نمبر 1 اور نمبر 2 کس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں. جب میں جرنلسٹ تھا نیوز ایسی آپ کے پڑوس میں ہمارا اخبار ہوتا تھا دا مسلم بڑا انڈیپینڈنٹ پاورفل اخبار جنرل ضیاء کے زمانے میں تو میں نے ایک دو جنرل ضیاء الحق صاحب سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کراتے پوسٹ پون ہوئی جا رہے ہیں 80s کی بات کر رہا ہوں I was the youngest editor at the age of 28-29 نے کہا جی الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے سو 79 کے جو الیکشن تھے جو اکتوبر میں ہونے تھے وہ 1985 فیبروری میں ہوئے جب مثبت نتائج آ گئے ان کے پرسپیکٹو سے. خیر اس میں بھی پیپلز پارٹی نے غلطی کی میں محترمہ نے وہ بوائیکاٹ کر کے وہ ایک راستہ اور لوگوں کو دے دیا. تو what I'm saying کہ وہ انہوں نے جب وہ سیکیور ہو گئے کہ یہ اس قسم کا نتائج آئیں گے جس کے ساتھ میں گزارا کر سکتا ہوں تو پنڈی اور پھر بھی گزارا نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنا ہینڈ پک جو تھا اور ابھی بھی لوگ میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ محمد خان جنیجو was one of the best prime ministers اور ایک ایماندار آدمی ایک اچھا گڈ گورننس جنیوا اکارڈز کو سٹینڈ لیا بڑا انہوں نے اور اپنا بیس بنا لیا پارٹی ان کی تھی نہیں اس کو نان پارٹی ہاؤس کو پارٹی ہاؤس کریٹ کر دیا مسلم لیگ کھڑی کر دی بلکہ مسلم لیگ زندہ کرنے کی بنیاد تو انہوں نے رکھی. چلے اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کو صدر بن جانا چاہیے تو مجھے اس سے ایک یہ بھی میں شاید غلط یا صحیح ڈرا کر رہا ہوں کنکلوژن کہ شاید پھر ہم کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے سول ملٹری تعلقات میں ایک لحاظ سے کھچاؤ تناؤ صورت کی پیدا ہو جائے دوبارہ. میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا ہاں اگر وہ ہوئی تو پھر وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. اچھا کیونکہ پرانی غلطی دہرانے سے وہی پرانے نتائج جائیں گے. اور اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان چیزوں. 2023 ختم ہونے والا ہے 21ویں صدی ہے. دنیا کہاں سے میں جاتا ہوں میں افریقن ملک کو میں دیکھ کے جاتا ہوں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں جی. ہم مذاق اڑاتے تھے انگولا جس کے بالکل کہاں پہنچے ہوئے ہیں ماڈرن ہائی ٹیک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی رولز آف دا گیم اسٹیبلٹی انویسٹمنٹ آ رہی ہے لوگ کھلا ماحول ہے سارا کچھ ہے تو ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. وہی لڑائیاں 1990s کی 25-30 سال
یہ اتنے ریٹارڈڈ ہوں گے, ہم بیکورڈ ہیں کہ ہم آگے تو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہم کچھ رولز آف دا گیم بنائیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. تو جب آپ کی ملاقات ہوگی, آپ جنرل جو کونسل میں جائیں گے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے پارٹی کو, جب بھی ایک ہفتے پوسٹ پون ہوئی ہے نا, دوبارہ ہوگی؟ میں نے تو ریکمنڈیشن دے دی ہے نا اپنی. یہی ریکمنڈیشن آپ کی ہوگی؟ آپ کہیں گے میاں صاحب سے کہ جی آپ پریزیڈنٹ بن جائیے؟ اگر وہ پوچھیں گے. ہاں, انسولسٹڈ ایڈوائس تو نہیں میں دیتا نا, اگر میں سے پوچھیں گے تو میں نہیں, اگر وہ فلور اوپن کرتے ہیں فار اینی ایڈوائس, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے؟ اللہ کے فضل سے میرا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ماشاءاللہ کہ وہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور, چاہے میں صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں, خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. بالکل, باقی بندے ہیں, چاہے وہ ریسپیکٹفلی, ریسپیکٹفلی, چاہے وہ خاکی میں ہے یا مفتی میں ہے, ہمارا فرض ہے کہ جو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کریں, اگر ٹھیک کریں. تو وہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو پھر شہباز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا؟ ان کو پرائم منسٹر بنوانا چاہتے ہیں؟ یو تھنک کہ وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے, سمجھتے بھی ہیں گراؤنڈ ریالٹی؟ میں صرف کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں ان کا گزارا آسان ہوگا نسبتاً. اچھا, اینڈ دیٹ سلاٹ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ریکمنڈ ہے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں, کیا صورت حل ہوتی ہے. پھر اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے, صرف ایک پارٹی تو نہیں نا, پھر تو اور پارٹیز بھی ہیں. اور ویسے بھی پی ڈی ایم تھی, اس میں 10-12 پارٹیز تھیں, تو وہ بھی تو حصہ مانگیں گے نا اپنا. یہ جو دوسری پارٹی بنی استحکام پاکستان IPP, اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. ہاں, مجھے ساؤتھ پنجاب میں, لیکن میرے خیال میں ابھی کوئی پاپولر روٹس یا ٹریکشن دیکھنے کی والی بات ہے. ابھی جو کہتے ہیں نا, ابھی معاملہ ذرا گرم نہیں ہوا, پخا نہیں ہے ابھی, جیسے کہتے ہیں نا. وہ تو الیکشن شیڈیول آئے گا تو ہاں, پھر وہ شروع ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. لیکن ان کے پاس الیکٹیبلز تو ہیں. اچھا, الیکٹیبلز ہیں, لیکن الیکٹیبلز آر ناٹ انف. وہ گراس روٹ سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور لوگ بھی بڑا سوال کر رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس وقت پریزنٹ, اس میں ایسے لوگ چہرے ہیں ٹیکنوکریٹس کے یا فارمر بیوروکریٹس کے, جن کے لائلٹیز بڑی کلیئر ہیں. کوئی پیپلز پارٹی سے ہے تو کوئی PMLN سے ہے. تو یہ کیوں ضرورت ہمیں پڑی نگران سیٹ اپ میں اس قسم کے لوگوں کو شامل کرنے کی؟ میرے خیال میں وہ لوگ آئیڈینٹیفائی لوگ کر لیتے ہیں, اٹس ناٹ نیسرلی دا کیس. اچھا, ہاں, دیکھیں نا, اگر آپ نے سرو کیا, اف سے یو ور فارن سیکرٹری میاں صاحب, وہ لوگ کہیں گے یہ میاں صاحب کا بندہ ہے. اگر میں فارن سیکرٹری تھا زرداری صاحب کے دور میں, کہ وہ زرداری صاحب کا بندہ ہے, دیٹس ناٹ نیسرلی ٹرو. اوکے, اب جلیل عباس جیلانی صاحب امریکہ میں سفیر تھے, میاں صاحب کے بھی, وہ فارن سیکرٹری کسی اور دور میں بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں. تو ذاتی جھکاؤ کسی کا ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں جو لوگ, یہی ہمارا ایک آبسیشن رہی ہے پاکستان میں, اور اسی کی بنیاد غلطی بھی ہوتی ہے جب آرمی چیف چوز کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہے, وہ بندہ کسی کا نہیں ہوتا. لیٹ اس بی, وہ لائلٹی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی ہے, وہ اینڈ لارجر لائلٹی ٹو دا کنٹری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں تھوڑی سی ہے, خرابی ہے کہ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. خرابی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چوز کریں, لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں ہاں باسط صاحب کیا یہ ان کے بندے تو نہیں یا میرے بندے تو نہیں, فلاں وقت کیا کیا تھا فلاں. I think we should have a larger. مجھے یاد ہے میں انفارمیشن منسٹر تھا, تو میں نے ایک چینج کرنا تھا اپنا انفارمیشن سیکرٹری, تو وہ میں نے چوز کیا. تو وہ بندے جو تھے, بڑے اچھا پروفیشنل افسر تھا, نیو, وہ غلام اسحاق خان کے پریس سیکرٹری رہ چکے تھے. اوکے, تو میں نے کہا کہ ان کو لینا ہے. اور جب اس کو پریس سیکرٹری تھی, جب ان کی لڑائی پیک میں تھی میاں صاحب 93 میں. اوکے, تو لیکن وہ بندہ بڑا قابل تھا. تو میں نے کہا, تو آئی مسٹ سے ٹو ہز کریڈٹ, میاں نواز شریف صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں. میں کہا یہ بڑا, میں سمجھتا کمپیٹنٹ آدمی ہے, اور میں اچھا ہیل بی اے گڈ انفارمیشن. باقی کابینہ نے مخالفت کر دی, باقی لوگوں نے کہ نہیں یہ وہ, بٹ میاں صاحب اوور رولڈ دیٹ. اچھا, ان کا جی مشاہد صاحب کا منسٹر ہے, ان کا سوابدید ہے. تو وہ میں نے, اور ہی سرو ویری ویل. میں نے کہا ہی از لوئل ٹو ہز پوزیشن. وہ غلام اسحاق خان اس کا پریزیڈنٹ تھا, وہ انفارمیشن سروس کے آفیسر ہیں, پروفیشنل افسر ہیں, کیا انہوں نے وہ کیا. تو یہ جو ہے نا ہماری, اور اسی یہی قباحت شروع ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ ضیاء اللہ کو نمبر 7 سے چوز کرو, اس کے بعد بھی فلانے کو چوز کرو. پھر اصل ضرورت رویوں کی تبدیلی کی ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین واپس آتے ہیں تو پھر سینیٹر صاحب
صاحب سے ذرا فلسطین کے معاملے میں ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ فلسطین میں جو دلخراش چیزیں ہم کو دیکھنے میں 9,000 سے زیادہ فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، ایئر اسٹرائکس جاری ہیں، گراؤنڈ آپریشن بھی نارتھ غزہ میں شروع ہو چکا ہے، تو بڑی دل دکھانے والے سینز ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرینز پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اس وقت؟ اس کی اینڈ کیا اس آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ حماس کو ختم بھی کر لے گا تو حماس کچھ لیڈرشپ مر بھی جائے گی، شہید بھی ہو جائے گی، پھر دو اور لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایشو تو ختم نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل کا آبجیکٹو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ ایک تھوڑا سا پس منظر میں دے دوں ذرا آپ کی اجازت سے پلیز۔ آپ کو 7 اکتوبر سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں حماس کی طرف سے جائز مزاحمت ہے ظلم کے خلاف، جو اسرائیل کی 56 سالہ آکیوپیشن، 15 سالہ بلاکیڈ اور 5 غازہ کی جنگیں، 5 جنگیں ہو چکی ہیں غازہ میں پچھلے 12 سال میں، اس کے لیے جائز مزاحمت تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اسرائیل اور ان کے جو آقا ہیں امریکہ، انہوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ اب فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب تو وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے 2 اسٹیٹ سولوشن کا، جو پہلے تھا نا، جو اوسلو ایکارڈز کے بعد جو آیا، وہ جو ایگزیکٹلی جو کلنٹن کارٹر نے کہا تھا کہ نہیں، اوسلو کے بعد بھی بات ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی، اس سے کارٹر نے پیلسٹین ہوم لینڈ کی بات کی، کلنٹن بھی کرتا رہا۔ اب وہ اس کا وہ بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے، ایون حزب ما تقدم وہ اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتے تھے۔ ان کہتے ہیں اب ان کو بائی پاس کریں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ، اور تعلقات بنایا، اور کہ نارمل سی آ گئی۔ اور اس کی عکاسی ایک میں نے دیکھی، عجیب بیان آیا۔ 7 اکتوبر کو مزاحمت شروع ہوئی، 2 اکتوبر کو جو آرٹیکل آیا فارن افیئرز میں، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، جیک سالیون ہے قومی سلامتی کے مشیر امریکہ کے، بائیڈن کے، انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطیٰ میں اتنا امن، اتنا سکون اور اتنا استحکام پہلے کبھی نہیں ہوا جو اس وقت ہے، اور یہ سارا بائیڈن کا کمال ہے۔ یہ کمال کر دیا ہم کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے وہ سارا کچھ کہ اتنا بڑا ہم نے کرے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں اس کو اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں، تو وہ کارٹر نے بیان دیا تھا ایران میں آ کے کہ ایران از این آئلینڈ آف اسٹیبلٹی ان اے سی آف وائلنس اور کیوس۔ یہ 78 کی بات ہے، تو وہ 79 میں کیا ہو گیا؟ انقلاب سے 1 سال پہلے کی بات، امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے استحکام کا اور سکون کا، امن کا۔ ایران شاہ ایران تھا اس وقت، جو بہت ظالم حکمران تھا اسرائیل سے کی طرح۔ تو وہ آپ دیکھیں یہ پس منظر تھا۔ تو اس حوالے سے ایک طرف تو یہ ہوا ہے کہ میں نے ریزولوشن ابھی پرسوں ڈرافٹ کیا تھا سینٹ میں، آپ کی میں نے تقریر دیکھی بھی، سنی بھی تھی، میں نے اس میں کہا، پھر مجھے انہوں نے کہا گیا کہ آپ ہی ریزولوشن ڈرافٹ ٹھیک ہے۔ اور جو سرکاری سچ سے ذرا تھوڑا سا فرق تھا، میں کہا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم عوام کی نمائندگی کریں گے، ان کے جذبات۔ تو آپ کا خیال ہے کہ حکومت نے عوام کے جذبات کی نمائندگی نہیں کی اپنی اسٹیٹمنٹ سے؟ شروع میں نہیں کی، شروع کی اسٹیٹمنٹ تو میری بڑے اس پہ خدشات تھے، آپ نے بھی اس میں آپ نے تنقید کی تھی، بالکل۔ اور وہ جو پہلا آیا تھا کہ جی محتاط اور ریسٹرینٹ آل سائٹس، بالکل، ایک ظالم ہے، بالکل، ایک ظلم کرنے والا ہے، آکوپائیڈ نے فرق ہی غائب کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آل سائڈز کی، تو آئی واز شاکڈ، بالکل۔ وہ آپ نے پھر شور مچایا، آپ لوگوں نے بھی، سب پبلک اوپینین۔ پھر آپ اس کے بعد جلیل عباس کا بیان آیا 3 دن کے بعد، پرائم منسٹر نے بھی ٹکا کے ٹویٹ کیا، اور پھر ہم نے کال کر دی میٹنگ جدہ میں، کو اسپانسر تھے، اس کے بعد اس کی تلافی ہوگی۔ تو اسرائیل کا اینڈ گیم کیا ہے یہ بتائیے ہمیں، جی اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ آئی تھنک اسرائیل ہیز بین شیکن اپ۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے اسٹائل کی طرح ڈنڈے کے ذریعے یہ ان کو مارنے کی، فی الحال تو ختم کریں، پھر بعد میں ہولوکاسٹ کے بعد اتنا منظم منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی اور قتل عام کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پچھلے 70-80 سال میں۔ تو عرب دنیا کتنی اس میں ان کا بھی ہاتھ شامل ہے؟ مجھے تو بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ شاید عرب دنیا بھی چاہتی ہے کہ حماس کا خاتمہ ہو، پیلسٹین اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے غزہ پٹی اور بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے باسل صاحب، اور میں نے اپنی تقریر میں، شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے حماس کا یہ اسپیشل ذکر کیا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بالکل، کیونکہ حماس وہ تنظیم ہے جو جنوری 2006 میں ایک انتخابات جیتی تھی، ایبسولوٹلی، اور اس وقت جمی کارٹر جو امریکہ کے سابق صدر ہیں، زندہ ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، وہ جمی کارٹر سینٹر میں آئے تھے آبزرویشن کے لیے، انہوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ، بالکل، اتنا آزادانہ منصفانہ انتخاب مڈل ایسٹ میں کبھی نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں حماس جیتی، اور حماس کا وزیر خارجہ
شاید آپ پاکستان میں شاید نہیں تھے اس کو، یہ کہیں اور ہوں گے، جون 2006 میں ہم نے محمود ظاہر کو بلایا، میں اس کو چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا، ہم نے ان کو دعوت دی، اور مشرف صاحب کا دور اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، ہم نے بلایا، ہم نے ان کو دیا، اینڈ وی گیو ہم فائنینشیل سپورٹ آلسو، آئی تھنک $3 ملین بھی دیا ہم نے، اور سارا کچھ پورا، اور اس کو بڑا آنر کیا پارلیمنٹ میں آ کے کہ یہ الیکٹڈ ہیں، عوام کے ووٹ سے ہیں، وہ تو بعد میں پھر ان کو دہشت گرد بنایا گیا کیونکہ ان کا کہ یہ تو ہمارے یس مین نہیں ہے، باقی تو عرب دنیا کا اب حماس کی طرف جو رجحان ہے یا حزب اللہ کی طرف یا اسلامک جہاد کی جانب، یہ بھی تو چاہتے ہوں گے نا یہ آرگنائزیشنز ختم ہو، ایران کا انفلوئنس کم ہو ان کے بیک یارڈ میں. کچھ آج یہی چاہتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جو نظریاتی طور پر، لیکن آپ دیکھیں کہ 2 ممالک ہیں جس سے مجھے امید نہیں تھی، اردن اور بحرین، انہوں نے نسبتاً جرأت کا مظاہرہ کیا، جن سے مجھے امید نہیں تھی کہ انہوں نے کم سے کم احتجاج ایک اظہار کیا. اگر چلی کر سکتا ہے، کولمبیا کر سکتا ہے، بولیویا کر سکتا ہے، ماشاءاللہ مسلمان ملک نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کسی نے کہ سیور کیا اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن. وہ لیفٹسٹ ہے اور وہ دبنگ لوگ ہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تینوں کی، میں لیٹن امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے، اور اب جینوسائیڈ کا لفظ اچھا ہے، ہم نے پاکستان نے استعمال کیا تھا جدہ کی کانفرنس میں، پہلے تھے، اور پہلے اب میں نے دیکھا ٹون اس کی ترکی کی بھی، اور دوسرے خیر ایران تو پہلے بھی ساتھ تھا. تو ابھی تک یہ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا اسلامی دنیا ایک ساتھ آ کر؟ اس کی وجہ شاید ایران اور عرب دنیا کے اختلافات ہیں، کیا ہیں اصل وجہ؟ اصل وجہ اور ہے. ہاں، اصل وجہ وہ ہے جو میں نے یاسر عرفات کا انٹرویو کیا تھا ایز اے جرنلسٹ. اچھا. 1990 میں ٹیونس کیا تھا، ان کو بیروت سے نکالا تو ٹیونس میں سیٹل ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک عرب ممالک میں گیا جہاں بادشاہت ہے، تو کہتے ہیں ہمارا انتفاضہ چل رہا تھا، اور انتفاضہ اس دن کہتے ہیں بہت قتل عام ہوا تھا اسرائیل کا، تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس عرب ملک کے دارالخلافہ میں، تو ٹی وی میں انتفاضہ کا ذکر نہیں ہوا. تو کہتا ہے دوسرے دن میرا ناشتہ تھا اس بادشاہ سے اس عرب ملک کا، تو کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے انفارمیشن منسٹر کو سیک کر دیں، وزیر اعلام کہتے ہیں وہ عربی میں، کہ میں بھی انفارمیشن منسٹر نہ ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ پہلا بلیم انفارمیشن منسٹر کو ملتا ہے، عربی کو برا وہی بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو سیک کریں، نالائق ہے، اس نے خبر نہیں دی. تو کہتا ہے بادشاہ بڑا ہنسا، کہتا ہے یہ تو میرے حکم ہے، کہتے ہیں ہم اپنے عوام کو سکھائیں کہ وہ حکومت کو مقابلہ کریں پتھراؤ کے ساتھ اور حکومت کے خلاف مزاحمت کریں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اوکے، ویری انٹرسٹنگ. یہ کہتے ہیں ہماری پالیسی ہے کہ ہم لوگوں کو، آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ فلسطینی مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، تو کل کو ہمارے لوگوں کو آئیڈیاز آ جائیں گے، اچھا یہ طریقہ ہے. تو یہ جناب، تو ایران کا کیا اس وقت اسٹریٹجک آبجیکٹو آپ کو لگتا ہے ہوگا کہ وہ ایکسپینڈ کرنا چاہے گا اس وار کو، اور فرنٹس کھلوانا چاہے گا؟ ایران کا ذرا ہاف اینڈ ہاف ہے، چاہت یہی ہے کہ ایکسپینڈ کیا جائے. بیانات تو بڑے دبنگ آ رہے ہیں لیکن کوئی ایکشن ہمیں گراؤنڈ ابھی ایکشن نہیں ہوا. ابھی ان کی اسپیچ بھی حزب اللہ کی، اور وہ چاہیں گے، اور حزب اللہ ٹوٹلی صرف ایران کی پاکٹ میں نہیں، ان کی اپنی ریزسٹنس بھی ہے. انہوں نے جنگ بھی لڑی 2006 کی، آپ کو یاد ہے، جس میں ہرایا تھا اسرائیل کو 3 ہفتے میں، لیکن وہ ان کا اپنا ہوگا. ایران کا، لیکن ایران کو انہوں نے سنا وارن کیا تھرو ٹرکی اینڈ ادر کنٹریز کہ اگر آپ نے کیا تو امریکہ ڈائریکٹلی حملہ کر دے گا ان پر. اچھا. میں نے سنا ہے کہ ایران کے حوالے سے ایک دھمکی کنوے کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ نے بالواسطہ یا ڈائریکٹلی، بالواسطہ وہ حزب اللہ اب کوشش کی تو پھر ہم، یمنی ہوتیز ہی بڑے، انہوں نے تو ایک فائر بھی کیا تھا، لیکن وہ چونکہ وہ کمزور ہیں اتنا نہیں ہے. لیکن یہ جو حزب اللہ کی انٹری جو ہے وہ ایک سیکنڈ فرنٹ کھول سکتی ہے. تو ایران کی بھی تو یہ خواہش ہوگی کہ ٹھیک ہے ایک ریٹرک تو اپنی جگہ موجود ہے، ہماری پوزیشن ٹھیک رہے پبلک اوپینین کے اعتبار سے، لیکن بعد میں جو ہے جو ایک ریپروچمنٹ کا پروسیس چلا سعودی عرب ایران، وہ بھی دوبارہ وہ بھی رہے ہو جائے، اور ہماری پوزیشن ذرا ویسٹ میں بھی اگر کوئی راستہ کھلتا ہے. تو آپ چین بھی گئے، چین میں تھے آپ ابھی پچھلے دنوں، چین میں وہ ہمیں سفارتکاری میں وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی اس طرح فلسطین کے معاملے، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے. کیونکہ دیکھیں نا، بلنکن آج تیسری بار 7 اکتوبر کے بعد تیسری بار وہ دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا. تو چین کیوں ذرا تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی مجھے. چین کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چین نے ایک کلیئر پوزیشن تو لے لی کہ فلسطین کے ساتھ ہے وہ سفارتی لیول پر،
وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک جو سارا فوکس تھا چائنا کے خلاف ایشیا پیسیفک کا جو سو کالڈ انڈو پیسیفک ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. ٹھیک. سو چائنا کو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ پہنچا ہے. چائنا رشیا اور ایران کو کہ جو امریکہ ان کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا, یہ جو کوریڈور بنایا تھا دلی میں جو آئی میک کہتے ہیں, انڈیا اسرائیل مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور, وہ سارا تو بی آر آئی کو اور سی پیک کو بائی پاس کرنے کے لیے تھا نا امریکہ کی طرف سے. تو چین دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کہ چلیں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے یو ایس کو تو ہوتی رہے, اور چین کہہ رہا ہے کہ ہمارا لمیٹڈ رول ہے کیونکہ ڈائریکٹلی اس طرح وہ نہیں ہے, لیکن سفارتی لیول پر انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے ود دا پیلسٹین کاز. لیکن اور یو این میں بھی انہوں نے کلیئر پوزیشن لیا ہے, مورلی بھی اور لیگلی بھی صحیح, بورڈ بھی انہوں نے یو این جی اس میں. لیکن میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ چین نے بروکر کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈپلومیٹک تعلقات بحال ہوئے, تو میرا ایک توقع تھی کہ شاید زیادہ وہ ایکٹیولی اس میں انگیج اپنے آپ کریں گے. اسرائیل میں وہ اثر نہیں جو عرب ممالک میں ہے. ٹھیک. کیونکہ اسرائیل از بیسیکلی وہ امریکنز کا اور ویسٹ کا سمجھ جاتا ہے. تو جو ایران اور سعودی عربیہ کا لیکن فلسطین پہ تو فلسطین وہ ہے, تو اس حوالے سے ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, ناٹ نیسرلی ان حماس بٹ اوور آل ان کا ایک انٹرسٹ ہمیشہ سے رہا ہے, بہت ڈیپ رہا ہے. اور بلکہ آپ کو یاد ہے 7 سال پہلے انہوں نے پیلسٹین سولوشن بھی پیش کیا تھا, 4 پوائنٹس کی تھی شی جن پنگ نے. اس نے نیتن یاہو کو علیحدہ بلایا تھا اور محمود عباس کو علیحدہ بلایا تھا, لیکن اس میں تو ایشو محمود عباس کا نہیں ہے, تو حماس کا ہے. تو رشیا اب انہوں نے سی ٹی بی ٹی کو بھی فارغ کر دیا ہے کہ ہم نے وڈرا کر دیا, ریٹیفیکیشن ہماری ختم, یا نو مور پارٹی. رشیا تو بڑا خوش ہے کہ ہمارے یوکرین سے جان چھوٹی تھوڑی بہت ہی سورا بریدنگ سپیس ملی ہے ان کو, کیونکہ سارا جو تو یہ امریکہ یہ ریلائز نہیں کر رہا کہ کتنا اس سے ایک لحاظ سے دیکھیں کہ جیو پالیٹکس مڈل ایسٹ ہیز چینجڈ. اسی چیز آئی میک بریڈ ہو گیا فی الحال, سعودی عربیہ اسرائیل وہ آن ہولڈ ہو گیا. جو سب سے ایکٹیو تھے بحرین تھا, وہ انہوں نے وڈرا. جارڈن جو بہت ان کے ساتھ وہ بھی وڈرا کر لیا. پبلک اوپینین میں فرق ہوا, اور پلس جو ہے جو سارا فوکس کر رہے تھے کہ چائنا رشیا ایران کے خلاف وہ فرنٹ بنائے مڈل ایسٹ میں, وہ تو پاکستان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کا مجھے یاد آ رہا تھا, میں نے تو سپیچ میں بھی کہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا ایک زمانہ تھا, ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ایکٹیولی. ہمیں لگتا ہے کہ میں ٹی وی چینلز کو بھی کہتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کی, شاید واحد ہیں 1-2 لوگ چینل اور ہیں, باقی تو ہم کوئی کے مینٹک بن چکے ہیں. ہم وقت ضائع کرتے ہیں یہ لڑائی مار کٹائی تو میں وہ جو سلی ٹاک شوز ہیں جس کا کوئی ہم دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا اتنی بڑی تبدیلی اس پوری خطے میں آ رہی ہے, دنیا میں آ رہی ہے. پاکستان کیا یا کہ نگران سیٹ اپ کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ پاکستان ایک نگران بھی ہے, اور دوسرا میرے خیال میں ہمارا تھوڑا سا وہ کلاؤٹ نہیں رہا ہمارا. پچھلے کچھ دور میں کچھ لوگوں کی ہمت میں کمزوری بھی آئی ہے, دم ہونا چاہیے. دیکھیں نا کلاؤڈ خود بخود پیدا بھی ہو جاتا ہے اگر دم آپ میں ہو تو. نہیں, اور آپ نے دیکھا کہ 4-5 سال پہلے تو آوازیں عجیب سی اٹھ رہی تھی ہمارے ہاں. بالکل, کبھی اسلام آباد سے, کبھی پنڈی سے, کسی نے کوئی اسرائیل کی بات کر دی تھی. مجھے جرنلسٹوں نے بتایا کہ ان کو بریفنگ میں کہا گیا کہ کیوں نہیں بات کرتے, بلکہ پھر پروگرام ہوئے. میں کہ نانسنس, واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. آپ بیٹریل کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل کی بات کرنا مطلب کشمیر کاز کو بھی بیچیں. یہ تو اپیسمنٹ کی پالیسی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. قائد اعظم نے 2 پالیسیز بنائی تھی پاکستان کی, ایک فلسطین اور ایک کشمیر پر, اور nothing has changed on the ground to change that perspective. آکوپیشن ہے, ظلم ہے, آپ ہمت تو کریں نا. لیکن وہ کوئی ہمت نظر نہیں آئی ہمیں. وہ تو ایسے بھی لوگ تھے. مجھے یاد ہے جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے والا تھا تو میں وزیر اطلاعات تھا, تو میاں صاحب تھے, کچھ بزنس مین آئے لاہور سے میاں صاحب کو, جی وہ 5 ارب دے رہا ہے کلنٹن, وہ لے لیں, بم کو چھوڑیں, بعد میں دیکھیں کہ اب پیسہ لو. پہلے لوگوں کو پتہ تو ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور کیا فرق ہے, ناٹ اینڈ وی ٹوک ا ویری اسٹرانگ, اینڈ دیٹ واز ا پولیٹیکل ڈیسیژن. میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس میں میں بھی سب سے پہلے میں نے ایڈوائس دی تھی کہ کریں ضرور, اللہ کا فضل ہے. چلیے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. بڑی زبردست گفتگو سینیٹر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. واپس آتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے بھی بات کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو مہاجرین کا معاملہ ہے افغانستان کے, خاص طور پہ جو غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کچھ مشاہد صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا مشاہد صاحب, یہ پاکستان کی حکومت نے, اور کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی کہ اس کے ملک میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی آ کے رہیں. یہ ایک بات ہے جو کہ پرنسپل کے طور پہ تو کوئی اس نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے.
لیکن افغانستان اور پاکستان کی تاریخ رہی ہے، یہاں پہ لوگ اس ایک لحاظ سے بارڈر پہ آتے جاتے بھی رہے ہیں، پھر 79 کے بعد جو حالات رہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس وقت، اس خاص وقت جب کہ نگراں سیٹ اپ تھا، کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ فیصلہ اس وقت کرتے اور افغان جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں تھے، ابھی جو کہہ رہے ہیں، جو فگرز آ رہی ہیں 1.7 ملین غیر قانونی طور پہ افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور 6 لاکھ کے قریب تو 15 اگست 2021 کے بعد آئے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیوں ضروری تھا یہ اقدام لینا؟ دیکھیں جی، پاکستان نے پچھلے 40 سال میں ایک ماڈل میزبانی کی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑی ریفیوجی پاپولیشن کو سب سے طویل عرصے کے لیے ہم نے میزبانی کی، جو میرے خیال میں بالکل صحیح کیا، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور یہ ہمارا فرض بھی تھا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہم نے بوسنیا کی بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے 92 میں، جب ہمارے کوئی انٹرسٹ نہیں تھے بوسنیا میں، کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں تھا، کوئی پیسے کا انٹرسٹ نہیں تھا، ہمارے نیبر نہیں تھے، لیکن انسانی ہمدردی کا حوالے سے ہم نے کی تھی. اب جب دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جب ہمارے کابل سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور جب ابھی علاقہ سٹیبل ہے، اس ٹائمنگ پہ مجھے جواز سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم آرڈر آیا کہ جی فارغ کریں. آپ مطلب آپ میری طرح ہی کنفیوز ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. میں تو کنفیوز نہیں، میں سمجھا غلط بات ہے. میں بھی جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا. منطق کیا ہے، ریشنل کیا. ہاں اس ٹائمنگ میں نہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، جو اللیگل ہے یا جو منشیات میں انوالوڈ ہیں یا دہشت گرد ہیں یا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں یا وہ میزبانی کا وہ مس یوز کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اور اس کا ایک آرڈرلی طریقہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ میں آپ آربیٹریرلی یو ٹاک آف ڈیپورٹیشن آف پیپل، فورس ڈیپورٹیشن. میں پرسوں پریس کلب گیا تھا، نیشنل پریس کلب، 250 افغان جرنلسٹ رجسٹرڈ ہیں نیشنل پریس کلب آف اسلام آباد سے، جو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، جن کی جانوں کو خطرہ ہے اگر وہ واپس جائیں گے. اس میں آرٹسٹ علیحدہ ہیں، رائٹرز علیحدہ ہیں، دانشور علیحدہ ہیں، اور پچھلی حکومتوں کے لوگ افسران علیحدہ ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں، جو ٹیمپریری کہہ لیں جیسے بھی ہیں. اور اس نے ہم نے، اور مینی آف دیم دے آل کیم ود پاسپورٹس اور ویزے لگا کے. تو یہ طریقہ تو امریکہ نے سنا ہے کہ ایک لسٹ بھی دی ہے 25,000 افغان نیشنلز کی کہ ان کو آپ رپورٹ نہ کریں. یہ بات کوئی درست ہے؟ یہ میں نے سنا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جب یہ 15 اگست 2021 کو طالبان ٹیک اوور ہوا اور امریکہ بھاگا، جس کو میں کہتا ہوں کہ امریکن سینچری کا، ایکچولی امریکہ جانے دیتے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ بھاگا. اور ویسے بائی دا وے یہ بات میں نے امریکہ میں بھی جا کے کی تھی. اچھا، پھر واشنگٹن ڈی سی میں گیا تھا. کسی نے کہا آپ کا ویزا تو کینسل نہیں کر دیا بھائی کہ وہ نے کہا کہ وہ جہاد کی بات ہوئی کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا رہا، یہ وہ جہاد کا. میں نے کہا جی سب سے بڑا جہادی تو رونلڈ ریگن تھا، بالکل 20ویں صدی کا، اور مجاہدین کو ریسیو بھی کیا تھا. آپ نے $2 ارب دیے تھے ہمارے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. اسامہ بن لادن آپ کا بندہ تھا، سارے مجاہدین تھے، اور چارلی ولسن وار میں دیکھ لیں سارا کیا. تو وہ ان کو میں آئینہ دکھانا. کمنگ بیک ٹو افغان مہاجرین، اچھا 1.7 جو ہے ملین اللیگل ہیں اب تک کی خبروں کے مطابق. تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1,70,000 کے قریب لوگ واپس جا چکے ہیں. تو کامیابی اس طرح تو نہیں ہوئی جو ہم توقع رکھ سکتے تھے. نہیں، بلکہ بدنامی زیادہ ہوئی. دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انوالنٹری ڈیپورٹیشن از a serious violation of human rights conventions. لیکن ہم 1951 کا جو کنونشن اس کی پارٹی تو نہیں ہے، جو ریفیوجی کنونشن. ہاں، لیکن کچھ انٹرنیشنل نارمز تو ہیں. دیکھیں نا، انٹرنیشنل نارمز تو ہیں نا، چاہے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ لیکن اس وقت تو ضرورت تھی کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرتے طالبان حکومت کے ساتھ. ہم نے کیوں، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آپ کوئی نئی مکتی باہنی اپنے ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں. ریئلی وہ ظاہر ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جو ادھر سے آتے ہیں افغانستان سے، ان سے پیپل کین جوائن اپ ود دیم. وہ تو ناراض ہوں گے کہ جی آپ ہمیں بھگیل رہے ہیں، ہماری فیملیز کو مارے جائیں گے. آپ ایسے کیوں؟ سو آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ شوڈ ہیو بین اے مور ویل تھاٹ آؤٹ، ویل آرگیوڈ، بڑے سوچی سمجھے منصوبے کے تحت ہونا چاہیے تھا. ایک دم راتوں رات ڈنڈے کے زور سے. کم از کم
اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے طالبان کی حکومت کو ان کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پروسیس ہوتا ہے. پھر ہمارا آپ سسٹم بھی جانتے ہیں, ہمارا سسٹم میں کافی لوپ ہولز ہیں ایڈمنسٹریٹولی. وی آر سپوزڈ ٹو بی اے سافٹ اسٹیٹ, اور ہمارے سارا کچھ جو ہے تو اس کو بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں سسٹم کو. اس میں کرپشن بھی ہوگی, کوئی لوگ ہیں کہ بچنے کے لیے پولیس کو پیسہ دے رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ان کی اذیت زیادہ ہوگی, زیادہ مشکلات ہوں گے. تو ہم نے اس سے ہمیں سنا ہے چائنا نے پاکستان سے کچھ تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا اس معاملے پہ. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں طالبان کی حکومت کے ساتھ؟ ہم تو ان کو سی پیک میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ مزید پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے نہیں سنا آپ نے. بیجنگ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اور چائنا اس پر نہیں پاکستان سے بات کرے گا, پبلک میں تو نہیں کرے گا, لیکن کانفیڈینشلی تو وہ ہو سکتا ہے کر لیا ہو, لیکن اس کی مجھے کوئی اطلاعات نہیں ہے. بلکہ چائنا یہ ضرور چاہتا تھا کہ انہوں نے شروع کیا تھا چائنا پاکستان افغانستان ڈائلاگ, ٹھیک, اور بلکہ پاکستان کی وہ مدد بھی کر رہا تھا. آپ نے جو کہا نا خاموش سفارتخانی کے ذریعے, وہ ہمیں مدد بھی کر رہا تھا یہ دہشت گردی کے ایشو پر, کیونکہ ان کا لیوریج اس وقت کابل میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. امریکنز طالبان سے بات کر رہے ہیں دوحہ میں بائی پاسنگ پاکستان, اور چائنا کا لیوریج کابل میں ہم سے زیادہ ہے, اور اس وقت افغانستان ایران ٹریڈ پاکستان افغانستان ٹریڈ سے زیادہ ہے. تو ہم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی ادھر 30-40 سال کی, وہ ماشاءاللہ ہم اپنی حماقتوں سے ہم اس کو ضائع نہ کریں. تو کیا آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت؟ آپ تو دیکھیں نا 1 نومبر آ گیا, ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی, اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائے. اور دوسری بات ہے ہماری ایکسٹریمز ہوتی ہیں, کبھی ہم ترجمانی کر دیتے ہیں ان کی, کبھی ترجمان بن جاتے ہیں جا کے, کبھی ہم تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بمباری کریں گے. یہ کام نہ, دونوں کام غلط ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کام؟ میں بھی ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کچھ پینڈولم کی طرح ادھر جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری پالیسی ہے کیا. بھولیں کہ افغانستان کے پاس صرف ایک چیز, ان کے پاس ایک پرائیڈ ہے, جو فلسطینیوں کے پاس بھی ہے. پرائیڈ ہے بالکل, اور ان کے پاس, اور یمنی کے پاس بھی ہے. وہ غریب ہیں, دے پور بٹ دے پراؤڈ. یہ میں چائنا میں دیکھا تھا, جب میں چائنا گیا تھا 50 سال پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ, دے ور پور بٹ دے ور پراؤڈ. یہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں ہیں, یاد رکھیں. برطانیہ ہو, امریکہ ہو, روس ہو, تو ہم ایسا کام نہ کریں کہ وی اوپن اے نیو فرنٹ اینڈ وی پرووک دیم انٹو دیٹ, کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ہینڈل کرنا. تو یو تھنک کہ وی اسٹل ہیو سم روم ٹو. دو ڈفرنٹ ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے ٹیررزم کا جو جینوئن, جو ہمیں فورسفلی کرنا چاہیے. وہ ہمیں ریجنل اپروچ ہونی چاہیے, میری ویو ہے. اس میں رشیا کو بھی ڈالیں, سینٹرل ایشینز کو بھی ڈالیں, ایران اور چائنا مل کے ہم طالبان حکومت سے بات کریں. وہ ایک دہشت گردی, وہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے ان کے ہمسایوں کا. دوسرا ایشو جو ہے بائی لیٹرل ہمارا ہے, جو افغان پناہ گزیر ادھر ہیں یا ایلیگلی ہیں یا انفارملی ہیں, یا ان کا وہ ہم ایک گفت و شنید سے سیٹل کریں, ناٹ ان دس میٹر. اور کیا ہوا سائیکولوجیکلی ان کے لیے کہ جب ہم بھی کر رہے تھے, افغانستان کرکٹ ٹیم نے ہمیں ہرا دیا. وہ تو دیکھیں نا, اس میں تو جشن ہو گیا پورے افغان, چاہے وہ پرازگیر ہو, طالبان ہو, لیفٹسٹ ہو, رائٹسٹ ہو, مونارکسٹ ہو, وہ تو عجیب ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھا نا یہ کیا, وہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے, وہ افغانستان میں نہیں ہوتی, وہ انڈیا میں ہوتی ہے. سو یو سی وہ جو بٹ سمبلزم دیکھے نا, وہ جو ادھر افغانستان کے اندر جو جشن ہوا اس کا سائیکولوجیکلی سمبولکلی, تو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے لیے اٹ ول بی اے فارن پالیسی فیاسکو, ریسپی فار ڈیزاسٹر. ہم وہ اور ہمارے انٹرسٹ ڈیمیج ہوں گے, کیونکہ افغانستان تو ہمارا نیبر ہے, 2600 کلومیٹر ہے بارڈر ہمارا, 2600 کلومیٹر. سچی بات پوچھیے تو میرے پاس سوال کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. میں خود آپ کی باتوں سے, کیونکہ ایک لحاظ سے ہم ایگری بھی کر رہے ہیں, اور چونکہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے, میں تو اسپیکنگ ایز اے ہیومن اینڈ ایز اے پاکستانی, دیکھیں نا انسانیت کی بات بھی ہے اور پاکستانی کی بات بھی ہے اور ملکی مفاد کی بات کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو صحیح طریقے سے ڈیفائن بھی کیوں نہیں کر پاتے, ان کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پاتے, اور اس کا دفاع کرنے میں کیا کوتاہی ہے اور کیا ترجیحات اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہم بالکل لوز آؤٹ کر جائیں پبلک اوپینین کا. آگے آپ کو پتہ ہے ہندوستان تو آپ جانتے ہیں, وہ آپ کو ہر جگہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, ڈیمیج کرے گا. بالکل. ایران آپ کا رہ گیا اور چین رہ گیا اور افغانستان رہ گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں ویسے بھی کہ جو افغانی پاکستان میں پیدا ہوا ہے, they have a right to be Pakistan nationals. انہوں نے کبھی افغانستان دیکھا ہی نہیں بیچاروں. دیکھیں
24 करोड़ आपकी आबादी है, चलो 24 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, क्या हो जाएगा, की फर्क पड़ेगा, गुजारा करो, वो करें। आपके सबसे बड़ी रोहिंग्या पॉपुलेशन कराची में रहती है और हमने के जमाने में पासपोर्ट भी दिए थे 50,000 जनरल ज़िया-उल-हक के जमाने में, 85 में 50,000 पासपोर्ट, वो भी काफी रह रहे हैं, बाय द वे फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो उधर सऊदी अरेबिया में भी उधर 50 ब्लैंकेट पासपोर्ट। बिल्कुल। चलिए मुशाहिद साहब, वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप आते हैं और आपसे बड़ा मजा आता है, खुल के बात होती है और इश्यूज पर बात होती है। नहीं, मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप तशरीफ लाते हैं मेरी रिक्वेस्ट पे, और इंशाल्लाह आपसे मुस्तक़बिल में भी इस्तिफ़ादा करते रहेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल 10 बजे शब दोबारा आपसे मुलाकात होगी डी साइफर में। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।